Assalamu alaikum class. This is Tawfiq Ahmed. I am here with the new topic, which is 14 points of Qaidat Muhammad Ali Jinnah, which were basically reaction to the Nehru report. Students, I am recording this lecture under the auspices of Dr. Muhammad Abrar Ahmed, Assistant Professor, University of Education, Lower Mall Campus, Lahore. Students, in this lecture, I am going to discuss the 14 point of Qaidat Muhammad Ali Jinnah. Why these points were presented by Qaidat Muhammad Ali Jinnah, and what is the importance of these points in the struggle movement for the creation of Pakistan. So start our lecture. Students, first of all, we see what is the background of these 14 points. Why these 14 points were presented by Qaidat Muhammad Ali Jinnah. So students, in my previous lecture I have discussed Nehru report in detail. You may consult my that lecture for Nehru report. It was the basically Nehru report who caused which provoked Qaidat Muhammad Ali Jinnah to draft 14 points as a reaction of Nehru report. The Nehru report showed the prejudiced attitude of the Congress. It means एक कांग्रेस ने जो मुसलमानों के जो पॉलिटिकल राइट्स थे जो कि लखनऊ पैक्ट के अंदर भी मान चुके थे, यानी सेपरेट इलेक्टोरेट का जो फिनोमेना है उसको एक्सेप्ट करके उसको रिजेक्ट कर चुके थे। नेहरू रिपोर्ट में जो सबसे अहम और इम्पोर्टेंट बात थी वो सेपरेट इलेक्टोरेट था, जिसको नेहरू रिपोर्ट के अंदर जो है मुसलमानों का जो राइट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट है वो रिजेक्ट किया गया। तो इस वजह से क़ायद मोहम्मद अली जिन्ना ने भी जो नेहरू रिपोर्ट है उसको रिजेक्ट किया और 1929 के अंदर जो 14 पॉइंट्स हैं जिसको हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं वो पेश किए। द स्टूडेंट, यहाँ पे मैं एक बात अगेन रिपीट कर दूं कि 1920s का जो डेकेड है इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक है। 1929 के अंदर जो रिफॉर्म्स आनी थी ब्रिटिश की तरफ से, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म पैकेज आना था, जिसको ना तो मुस्लिम लीग एक्सेप्ट कर रही थी ना ही कांग्रेस कर रही थी, क्योंकि ये बोथ पार्टीज वर डिमांडिंग द लोकल रिप्रेजेंटेशन। 1927 के अंदर साइमन कमीशन भेजा गया इंडिया के अंदर, तो उसका भी बाइकआउट किया गया। कुछ लोगों ने मुस्लिम लीग के अंदर भी डिवीजन हो गई। तो उसमें मेन स्टांस क्या था कि जो लोकल रिप्रेजेंटेशन है उस कमेटी में से वो नहीं है, उस कमेटी की जो लोकल रिप्रेजेंटेशन है वो उसमें नहीं थी। तो ये कुछ हालात थे, ये कोई क्या कि डेड लॉक था, कॉन्स्टिट्यूशन डेड लॉक था, जिसको फिल करने के लिए लॉर्ड बर्कनहेड ने भी चैलेंज किया। उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए फिर नेहरू रिपोर्ट आई। नेहरू रिपोर्ट जो है वो ये मुसलमानों के लिए भी एक्सेप्टेबल नहीं थी। ठीक है, इस वक्त जो क़यादत मोहम्मद अली जिन्ना थे नेहरू रिपोर्ट के टाइम वो कांग्रेस के मेंबर थे और मुस्लिम लीग का एक सेपरेट ग्रुप बन चुका था, जिसको एक तरफ क्या लें कि मुस्लिम क़यादत मोहम्मद अली जिन्ना लीड कर रहे थे और दूसरी तरफ अल्लामा मोहम्मद इकबाल और सर मियां मोहम्मद शफ़ी जो हैं वो लीड कर रहे थे। यानी मुस्लिम लीग भी दो हिस्सों में डिवाइड थी। सेपरेट इलेक्टोरेट क़यादत मोहम्मद अली जिन्ना यहाँ पर छोड़कर कांग्रेस के साथ थे। लेकिन जब नेहरू रिपोर्ट पेश की गई, जो नेहरू रिपोर्ट के अंदर सेपरेट इलेक्टोरेट का जो राइट है उसको डिनाई किया गया, उसको रिजेक्ट किया गया, तो कायदे मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस से लैदगी इख्तियार की और अपने जो 14 पॉइंट हैं वो पेश किए। तो आइए हम देखते हैं कि वो 14 पॉइंट क्या थे। द फर्स्ट पॉइंट इज़ फेडरल टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कायदे मोहम्मद अली जिन्ना ने जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक था 1920s के अंदर, उसका सलूशन पेश करते हुए जो फर्स्ट क्या कि पॉइंट रेज किया, जो फर्स्ट सजेशन दी, उन्होंने कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल होना चाहिए। फेडरल यानी फेडरलिज्म को उन्होंने प्रमोट किया, फेडरल सिस्टम को क्या लिखिए प्रमोट किया। तो उसके बाद देखा जाए तो प्रोविंशियल इंडिपेंडेंस है, जिसमें जो सेकंड पॉइंट है कि यूनिफॉर्म मेजर्स ऑटोनॉमी शैल बी ग्रांटेड टू ऑल प्रोविंसेस।
یعنی تمام صوبوں کے لیے یکساں جو ہے نا وہ پالیسی ہونی چاہیے، یعنی جو صوبائی خود مختاری ہے وہ دی جائے۔ تو تھرڈ پوائنٹ کیا ہے، افیکٹو ریپرزینٹیشن آف منارٹیز، یعنی منارٹیز کو بھی جو ہے نا وہ کیا لکھ مؤثر نمائندگی دینی چاہیے، یعنی all legislatures in the country and other elected bodies shall be constituted on the definite principle adequate and effective representation of minorities in every province without reducing the majority or even equality۔ تو اس میں انڈیا کے اندر جتنی بھی قانون ساز اسمبلی ہے ان کے اندر منارٹیز کو بھی شامل کیا جائے اور ان کو جو مناسب نمائندگی ہے وہ دی جائے۔ اسٹوڈنٹ جو نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ ہے مسلم ریپرزینٹیشن ان سینٹرل لیجسلیچر۔ قائد اعظم ہمیشہ سے یہ کہتے رہے ہیں کہ جو سینٹرل لیجسلیچر ہے یعنی کہ قانون ساز جو اسمبلی ہے اس کے اندر مسلمانوں کو 1/3 جو ہے وہ مسلم ریپرزینٹیشن جو ہے وہ دینی چاہیے۔ تو لکھنؤ پیکٹ کے اندر بھی قائد اعظم کی یہی ڈیمانڈ تھی، اور ابھی 14 پوائنٹ کے اندر اس میں بھی یہی بات کہہ رہے ہیں کہ جو مسلم ریپرزینٹیشن ہے وہ 1/3 ہونی چاہیے۔ اور جب سائمن کمیشن آیا تو قائد اعظم نے تو قائد اعظم نے کانگریس کا ساتھ دیا، یعنی کانگریس کے ساتھ کولیبوریٹ کیا، جس کے نتیجے میں جو مسلم لیگ ہے وہ دو حصوں میں ڈیوائیڈ بھی ہوئی۔ لیکن قائد اعظم نے کانگریس کا ساتھ اس لیے دیا تھا کہ کانگریس نے جو 1/3 مسلم ریپرزینٹیشن ہے اس کو ایکسیپٹ کیا تھا، لیکن وہ نہرو رپورٹ تھی جس میں انہوں نے یہ ساری چیزیں ریجیکٹ کر دی تھیں۔ تو ابھی 14 پوائنٹ میں جو یہ پوائنٹ ہے مسلم ریپرزینٹیشن، یہ 1/3 انہوں نے ڈیمانڈ کی، برٹش کو سجیسٹ کیا کہ جو مسلمانوں کی ریپرزینٹیشن ہے وہ 1/3 ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں سیپریٹ الیکٹوریٹ کی۔ لکھنؤ پیکٹ کے اندر بھی تھا، برٹش اس کو 1909 کے اندر مان چکے تھے، جو کانگریس ہے وہ 1916 یعنی لکھنؤ پیکٹ کے اندر مان چکی تھی۔ تو سیپریٹ الیکٹوریٹ کی سجیشن دی گئی، برٹش کو یہ کہا گیا، مسلمانوں کی طرف سے یہ ڈیمانڈ تھی کہ جو سیپریٹ الیکٹوریٹ ہے وہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد کیا جی، پروٹیکشن آف پروونسز ان میجورٹی، یعنی اس میں جو پنجاب، بنگال اور کے پی کے کی جو یہ مسلم میجورٹی ایریاز ہیں تو اس کی جب بھی کیا لیں کہ ٹیریٹوریل جو ایک باؤنڈریز سیٹ کی جائے، اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا جائے، تو اس میں جو میجورٹی ہے اس کو افیکٹ نہیں ہونا چاہیے، یعنی جو مسلم میجورٹی ہے اس کو منارٹی میں کنورٹ نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ بھی ان کی ایک کیا لیں کہ پروٹیکشن آف پروونسز ان میجورٹی کے نام سے جو کیا لیں کہ ان کی ایک ڈیمانڈ تھی، انہوں نے ایک سجیسٹ کیا۔ یہ ساری کی ساری جو باتیں ہیں بیسیکلی مسلمانوں کے رائٹ کی باتیں ہیں ساری، اور یہاں سے تھوڑا سا میں ہٹ کے بات کر رہا ہوں کہ جب ہم لکھنؤ پیکٹ کو دیکھتے ہیں، پھر اس کے تجاوز دہلی دیکھتے ہیں، جو دہلی پروپوزل 1927 کی ہیں، پھر اس کے بعد یہ 14 پوائنٹ دیکھتے ہیں، پھر بعد کی جو پالیٹکس دیکھتے ہیں، سیاست دیکھتے ہیں، تو اس میں ایسا لگتا ہے کہ جو جناح کے مائنڈ میں پاکستان کا نقشہ آلریڈی اویلیبل تھا، ایگزسٹ کرتا تھا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ علاقے یہاں پہ ایک سیپریٹ جو اسٹیٹ ہے یہ بنتی نظر آتی ہے، جو پاسبل نظر آتی ہے، جس کو علامہ اقبال نے بھی 1930 کے اندر چیزیں جو ہیں ہائی لائٹ کی ہیں۔ اس کو بھی ہم نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ خطبہ الہ آباد جو تھا، الہ آباد ایڈریس ہے، یہ کیا تھا، اس کے فیچرز، سیلینٹ فیچرز کیا تھے۔ ابھی ہم 14 پوائنٹ پہ واپس آتے ہیں۔ تو یہ پروٹیکشن آف پروونسز ان میجورٹی، یعنی کہ جو میجورٹی جہاں پہ مسلمانوں کی میجورٹی ہے وہاں پہ ان کو جب بھی کیا لیں کہ ری ڈسٹریبیوٹ کیا جائے، ری ارینج کیا جائے اس کی ٹیریٹوریل جو باؤنڈریز ہیں، تو اس میں جو میجورٹی ہے یعنی مسلمانوں کی میجورٹی ہے اس کو منارٹی میں کنورٹ نہ کیا جائے۔ تو یہ ان کی ایک ڈیمانڈ تھی، شاید ان کے مائنڈ میں خاکہ ہو کہ پاکستان جو ہے وہ NWFP، پنجاب، بلوچستان، بنگال، کیونکہ انہی علاقوں پہ قائد اعظم محمد جناح نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے کہ یہاں پہ برٹش جو ہے وہ ریفارمز کرے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ قائد اعظم نے جو سجیسٹ کیا وہ تھا اب ریلیجیس لبرٹی، یعنی مذہبی آزادی، یعنی تمام جو منارٹیز ہیں، تمام جتنی بھی کیا لیں کہ کمیونٹیز ہیں ان کو جو مذہبی مکمل مذہبی آزادی دی جائے۔ آزادی کس میں ہوگی؟ ان کے بلیف میں، ورشپ میں، یعنی ان کو عبادات میں، ان کے بلیف میں، عقائد میں،
اور اس کے بعد ان کی جو ایجوکیشن ہے، یعنی کہ ان ایوری واک آف لائف دے مسٹ بی فری فرام اینی سینکشنز. تو اسٹوڈنٹس نیکسٹ ہیں بل اور ریزولوشن اباؤٹ کمیونٹیز، یعنی کوئی بھی کمیونٹی اگر اس کا 1/4 جو پاپولیشن ہے وہ کسی بھی بل کو یا ریزولوشن کو ریجیکٹ کرتی ہے تو کوئی بھی وہ بل پاس نہیں ہو سکتا. نو بل اور ریزولوشن آف اینی پارٹ دیر آف شیل پاسڈ ان اینی لیجسلیچر اور ادر الیکٹڈ باڈی، یعنی قانون ساز اسمبلی کے اندر یا اس کے علاوہ کوئی بھی الیکٹڈ باڈی ہے، وہاں پہ اگر 3/4 یعنی 3/4 جو ہے وہ ممبر اس کمیونٹی کے جو ہے اپوز کر دیتے ہیں اس بل کو، تو وہ بل کیا ہے وہ پاس نہیں ہو سکتا. یعنی ریزولوشن apart thereof on the ground that it would be injurious to the interest of that community، یعنی اگر وہ بل اس کمیونٹی کے خلاف ہے، اس کے لیے وہ اچھا نہیں ہے، اس کے فائدہ مند نہیں ہے، تو وہ کیا ہے اس کو پاس نہیں کیا جا سکتا. تو یہ کیا لیں کہ جتنی بھی کمیونٹیز تھی ان کے رائٹس کا ایک تحفظ تھا، جو کہ قائد محمد علی جناح نے 14 پوائنٹ کے اندر جو ہے وہ پریزنٹ کیا تھا یا سجیسٹ کیا تھا. اب ہم بات کرتے ہیں سپریشن آف سندھ فرام بمبے. یہ بھی دیکھیں دہلی جو پرپوزل تھی اس کے اندر بھی قائد محمد علی جناح نے یہی ڈیمانڈ کی تھی کہ جو سندھ ہے اس کو بمبے سے سیپریٹ کیا جائے. یعنی یہ پھر وہی میں بات ریپیٹ کر دوں کہ ایسا لگتا ہے کہ قائد محمد علی جناح کے مائنڈ میں جو پاکستان کا خاکہ تھا وہ ایگزسٹ کرتا تھا. ان قائد محمد علی جناح کو پتہ تھا کہ کون سے علاقے جو ہیں وہ میں نے پاکستان یا جو پاسبلٹی یا فیزیبلٹی نظر آتی ہے تو ایک سیپریٹ کیا کہ ہوم لینڈ کا جو وجود ہے وہ بنتا نظر آتا تھا. تو اس لیے 1927 کے اندر بھی انہوں نے یہ ڈیمانڈ کی تھی، ایک سجیشن دی تھی برٹش گورنمنٹ کو، کیا کہ گوش گزار ہوئے تھے کہ جو سندھ ہے اس کو بمبے سے سیپریٹ کیا جائے. اس کے بعد پھر یہ دیکھیں ریفارمز ان بلوچستان اینڈ NWFP، یہ بیسیکلی دہلی پرپوزل کی ہی کیا کہ دو پروویژنز ہیں جو کہ انہوں نے ریپیٹ کی ہیں، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے مائنڈ میں ان ایریاز کے لیے جو یعنی کہ جو موجودہ ہمارا پاکستان ہے اس ایریے کے لیے وہ خاص جو ہے نا انٹرسٹ رکھتے تھے. تو ریفارمز شوڈ بی انٹروڈیوس ان NWFP، یعنی یہ موجودہ جو آج کل ہمارا KPK ہے، NWFP سے مراد نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس ہے، اینڈ بلوچستان آن دا سیم فوٹنگ ایز ان ادر پروونسز. اسٹوڈنٹس جو بلوچستان ہے یہ اس کو پروونس کا جو ہے نا وہ درجہ نہیں ملا تھا، یہاں پہ پولیٹیکل ایجنٹ ہوا کرتا تھے برٹش کی طرف سے. اس کو 1970 کے اندر پاکستان میں جو ہے نا اس کو ایک پروونس کا درجہ ملا. تو ابھی یہ جو ڈیمانڈ تھی یہ بیسیکلی مسلم دہلی پروپوزل کی دو پروویژنز ہیں جس کو انہوں نے 14 پوائنٹ کے اندر بھی پیش کیا ہے، ایک سجیسٹ کیا ہے کہ جو سندھ ہے اس کو بمبے سے سیپریٹ کیا جائے، اس کے بعد جو بلوچستان کے اندر ریفارم، بلوچستان اور KP کے اندر ریفارم لائی جائے. تو سیکنڈ کیا ہے، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں شیئر آف مسلم ان سروسز، یعنی سروسز کے اندر بھی مسلمانوں کا ایک کوٹا ہے وہ جو ہے نا فکس کیا جائے. یعنی provinces should be made in the constitution giving Muslims as adequate share، یعنی کہ ایک مناسب جو نمائندگی ہے جتنی بھی وہ ہندوؤں کے ایز کمپیئر ٹو ہندوز، ان کو بھی جو ہے نا وہ مناسب نمائندگی دی جائے گورنمنٹ سروسز کے اندر. اس کے بعد دیکھیں مسلم ریپرزینٹیشن ان منسٹریز، ٹھیک ہے، یعنی کہ منسٹری کوئی بھی بنتی ہے تو اس کے اندر بھی جو مسلم ریپرزینٹیشن ہے وہ بھی کہنے کہ اسینشیل ہونی چاہیے، انیویٹیبل ہونی چاہیے، ان کو بھی ایک ڈیو شیئر دیا جانا چاہیے. نو کیبنٹ either central or provincial should be formed without there being a proportion of at least 1/3، یعنی 1/3 جو ریپرزینٹیشن ہے ان منسٹریز میں، چاہے وہ پروونشل منسٹریز ہیں، پروونشل لیول پہ ہے یا فیڈرل لیول پہ ہے، تو وہاں پہ بھی مسلمانوں کو جو ڈیو شیئر ہے وہ 1/3 یعنی کہ مسلم ریپرزینٹیشن ہے وہ دینی چاہیے. یہ سجیسٹ کیا گیا تھا قیادت محمد علی جناح کی طرف سے.
تو نیکسٹ پوائنٹ کیا تھا کہ ریلیجیس اینڈ کلچرل پروٹیکشن فار دا مسلمس، یعنی قائد اعظم نے پرپوز کیا کہ مسلمانوں کو مذہبی اور جو کلچرل ہے ان کی جو پروٹیکشن ہے وہ چاہیے، یعنی مسلمز were demanding religious and cultural protection because Hindus were against the Muslims. Hindus wanted to dominate Muslims culturally and religiously. یعنی جو ہندوازم ہے یہ بیسیکلی اسلام کو ختم کرنا چاہتا تھا، مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتا تھا، اور یہاں کے جو مسلمان تھے ان کو کیا ہے کہ ملیج سمجھتے تھے ان کو، اور چونکہ اسلام یہ کنورژن ہوئی تو اس کے بعد یہاں پہ اس کو ختم کرنا چاہتے تھے اسلام کو، جس طرح انہوں نے جینزم بدھزم کے ساتھ کیا، اور ایک ہندوازم ہی کو رکھنا چاہ رہے تھے، یعنی ہندوازم کی پروموشن تھی اور اس کے بعد جو ہے نا ختم کرنا تھا اسلام کو یہاں سے، مسلمان اسلامک کلچر کو ختم کرنا تھا، یہ ان کی کیا ہے کہ ایک مین موٹو تھا اور ہے آج بھی۔ جو کنفلکٹ چلتے ہیں انڈیا کے اندر، کشمیر کے اندر جو ایشوز ہیں یہ بیسیکلی وہی کلچرلی اور اس کے بعد ریلیجن مذہبی ہیں، ریلیجیسلی ہیں۔ تو یہ ساری باتیں قائد اعظم محمد علی جناح کے ذہن میں تھیں، اور انہوں نے کیا کیا، محمد علی جناح ڈیمانڈیڈ ریلیجیس اینڈ کلچرل پروٹیکشن فار دا مسلم فرام دا برٹش۔ تو نیکسٹ پوائنٹ ہم ڈسکس کرتے ہیں، آئی تھنک یہ پوائنٹ جو ہے نا ریپیٹ ہو چکا ہے، اس کو میں اسکپ کر رہا ہوں یہاں پہ۔ ہم نیکسٹ پوائنٹ پہ آتے ہیں، سینٹرل کانسٹیٹیوشن اینڈ ایگریمنٹ آف پروونسز۔ No charge shall be made in the Constitution by the central legislature except with the conference of the states constituting the Indian Federation۔ یعنی اس میں جو سینٹرل پروونس جو ریلیشن ہے وہ کیلکن کو ڈیفائنڈ کیا جا رہا ہے، یعنی جو سینٹرل لیجسلیچر ہے، ٹھیک ہے، وہ تب تک کوئی بھی جو کام یا لیجسلیچر نہیں کر سکتی، انڈیپینڈنٹلی ورک نہیں کر سکتی جب تک اس کو جو ادر اسٹیٹس ہیں فیڈریشن کے اندر، جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں جو پروونسز تھے، ان کی کنسنسس کے بعد کوئی بھی جو کیا ہے کہ کانسٹیٹیوشن اور بل اور ریفارم جو ہیں وہ امپلیمنٹ نہیں کی جا سکتی۔ نا اسٹوڈنٹس، اب ہم دیکھتے ہیں کہ امپورٹنس آف 14 پوائنٹس کیا تھے۔ تو فرسٹ پوائنٹ کیا ہے جی، قائد اعظم not only protected the political rights of the Muslims but also provided the structure of constitutional reforms in India۔ Students, already I have explained کہ 1920s کے اندر کانسٹیٹیوشن ڈیڈ لاک ہے جس کا کوئی سلوشن نہیں تھا، لیکن کانگریس نے نہرو رپورٹ پیش کی جس کو ریجیکٹ کیا گیا، وہ کیا لے کہ مسلمانوں کے لیے اور ادر کمیونٹی کے لیے کسی طرح بھی پاسبل نہیں تھا، پریکٹیکل نہیں تھا، یعنی اس کو کسی بھی طرح ایکسیپٹ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ لیکن جب ہم 14 پوائنٹ کی بات کرتے ہیں تو اس کے بہت سے جو پروویژنز ہیں 14 پوائنٹ میں سے وہ کافی وہ قابل فہم، پریکٹیکیبل تھی، اور اس کے بعد امپلیمنٹیبل تھی، اس کو امپلیمنٹ بھی کیا جا سکتا تھا اور بہت سی ہوئی بھی ہیں۔ منارٹیز کے جو رائٹس کی بات کی جناح نے، اس کو 1932 کے اندر کمیونل ایوارڈ کے ذریعے ایکسیپٹ کیا گیا، ٹھیک ہے، اور ساتھ میں کیا ہے جی کانسٹیٹیوشنل ایک ڈیڈ لاک تھا وہ ٹو سم ایکسٹینڈ مینٹین رہا، لیکن وائٹ پیپر شائع کرنا پڑا گول، اس سے پہلے 1930s کے اندر گول میں 30 کے اندر گول میز کانفرنس ہوتی ہیں جس کا بھی کہہ لیں کہ جو ایم اینڈ آبجیکٹو تھا واز ٹو فائنڈ دا سلوشن آف کانسٹیٹیوشن ڈیڈ لاک ان 1920s میں، یعنی اس وقت کے جو حالات تھے، جو کانسٹیٹیوشن ڈیڈ لاک تھا اس کا سلوشن نکالنے کے لیے گول میز کانفرنسز بھی ہوتی ہیں جو ناکام ہوتی ہیں، لیکن قائد اعظم کے جو 14 پوائنٹس ہیں وہ اس میں کافی ساری جو پروویژن تھی وہ برٹش کے لیے کہہ لیں کہ برٹش نے اس کو ایکسیپٹ کیا۔ تو نیکسٹ پوائنٹ ہم ڈسکس کرتے ہیں، دا کانگریس could not assess the far-sightedness of قائد اعظم۔ ڈیفینیٹلی قائد اعظم نے جو پوائنٹ دیے تھے، قائد اعظم کے جو مائنڈ میں چیزیں چل رہی تھیں
جس کو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی ایکسپلین کیا ہے، دہلی پرپوزل کے حوالے سے، مسلم ریپرزنٹیشن کے حوالے سے، کے پی کے یعنی نارتھ این ڈبلیو ایف پی، بلوچستان، اور بمبئی کو، سندھ کو بمبئی سے سپریٹ کرنا، یہ ساری باتیں، یہ ان کی فار سائٹڈنس کی ایک عمدہ مثال ہے. انہوں نے کس طرح یہ ساری چیزیں کرتے ہوئے اور ایک جو ہے پاکستان کو ایک دنیا کے نقشے پہ ظاہر کیا، جس کو دنیا آج بھی مانتی ہے، اور اسٹینلے والپورٹ بڑے اچھے الفاظ میں اس کو خراج تحسین پیش کرتا ہے اپنے کہہ کے جناب پاکستان کے جو پری فیز کی فرسٹ لائن ہے وہ پڑھنے کے لائق ہے. تو ہم سیکنڈ دیکھتے ہیں، دس لیڈ ٹو دا راؤنڈ ٹیبل کانفرنس، یعنی 14 پوائنٹ تھے، یہ ریزنیبل پوائنٹس تھے، اور کہہ لیں کہ پیسفل سلوشن تھا، جس کی وجہ سے کہہ لیں کہ ایک تو ریجیکٹ کیا نہرو رپورٹ کو مسلم لیگ نے، اب ان دونوں میں کلیش آ چکا تھا. تو برٹش نے گول میز کانفرنس جو راؤنڈ ٹیبل کانفرنس تھی 1930s کے اندر، وہ ہیلڈ کی. اور اس کے بعد کیا تھا جی، ایکٹ آف 1935 کا سیٹ دا ہندوز اینڈ مسلم ان ڈفرینٹ ڈائریکشن، یعنی یہاں پہ ڈیفینیٹلی یہ جب انہوں نے سپریٹ کیا تھا، نہرو رپورٹ آئی تھی، تو مسلم لیگ اور کانگریس کے ویسے بھی کیا کہ رستے سپریٹ ہو چکے تھے، کیونکہ بہت ساری باتیں تھیں جو کہ مسلم لیگ کو پتہ چلی تھی کہ انہوں نے کانگریس کیا کچھ کر سکتی ہے. اسٹوڈنٹ، یہ تھے قائد اعظم محمد علی جناح کے 14 پوائنٹس، جس کو میں نے بریفلی ایکسپلین کرنے کی کوشش کی. تو اس میں اگر آپ کے لیے کوئی پرابلم ہو، کوئی بات پوچھنی ہو، کوئی چیز ایڈ کرنا چاہے، کوئی مشورہ ہو، کسی پوائنٹ کی سمجھ نہ آ رہی ہو، کوئی بھی کویشچن ہو، تو آپ مجھے گوگل کلاس روم میں میسج کریں اور واٹس ایپ کریں، تو ڈیفینیٹلی آئی ول رسپونڈ یور کویشچن. تو دعاؤں میں یاد رکھیں، کرونا سے بچیں، اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.